बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे और जहन को अपने फ्री रखा होगा। लेकिन हम ज़रा थोड़े से जहन को मसरूफ़ रखते हैं, और मसरूफ़ भी आपकी खुशी की खातिर कि कुछ सोचें, कुछ बनाएं, कुछ ढूंढें, कुछ मौजूद ढूंढें, कुछ अच्छा सा हो, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। और जब आप रिलैक्स हो जाएंगे तो हमें ज़ाहिरी तौर पर बड़ी खुशी होगी कि भाई हमारी बातें सुनकर कोई इंसान रिलैक्स हो गया। और टेंशन फ्री बातें होती हैं हमारी, और तो कोई बातें ऐसी नहीं होती जिसमें किसी किस्म की टेंशन हो और परेशानी हो। हम रिलैक्स होकर रिलैक्स बातें करते हैं, और उसमें एक हंसाने का एक पहलू होता है, एक बात होती है जिसको कहीं पे आप समझ गए तो फिर आपको मज़ा भी आता है। साहब, आजकल एक रिवाज है हमारे यहाँ झूठ का। झूठ कहते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते। बिल्कुल सही कहते हैं, जहाँ से चाहे चला जाए, पाँव होंगे तो कहीं जाएगा तो पकड़ा भी जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, झूठ के पाँव कहाँ होते हैं। एक बहुत झूठ को निभाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। अब ये भी बात सही है कि 100 झूठ बोलोगे तब उसको यकीन आएगा हाँ ये सच कर रहे हैं। नहीं तो झूठ में कौन आगे है कौन पीछे है ये कोई ख़ास फार्मूला नहीं है। लेकिन झूठा आदमी कितने दिन तक बचता है ये इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और जब झूठ पकड़ा जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी ख्वार हो जाती है, वो बेशर्मी की राह पे लग जाता है। क्योंकि झूठ का पहला वार जो होता है वो इंसान के दर्जे को कम करने का होता है, उसकी समाजी खूबियों को ख़त्म करने का होता है, घर में हो या फैमिली में हो या अपने ख़ानदान में हो। जब झूठा आदमी इस तरह होता है तो फिर वो बेगैरती की ज़िंदगी गुजारने लगता है। जो कोई कहता रहे, मुझे तो अपने मतलब से मतलब। खास साहब, आते हैं हम असली बात की तरफ। बात ऐसी है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो भी झूठ के बड़े ख़राब थे, बहुत खिलाफ थे कि झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो साहब वो उनके जो इंडस्ट्री में वो बैठे हुए थे तब ऑफिस में, तो एक क्लर्क उनका जो एक काम करने वाला आदमी था, जो वो आया, कुछ घबराया हुआ था। वो समझ गए कि इसको छुट्टी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ मियाँ, कैसे आए बताओ, तुम्हें छुट्टी चाहिए। ये तुम्हारी जो है ना सास बीमार हो गई है, हॉस्पिटल में है, तुम्हारे ससुर भी एक्सीडेंट में ज़ख्मी हो गए, तुम्हारे बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, उसको बुखार चढ़ा हुआ है, तुम्हारी बीवी जो है वो भी परेशान है, उसकी भी तबीयत ख़राब हुई है, तुम्हारी अम्मा जो है वो अपने घर में है और वो भी ऐसी हैं कि वो उनसे कोई काम काज नहीं होता, घर का निज़ाम चौपट है, ना खाने का पता है ना पीने का पता है। आप देखें दफ्तर जाते आने में देर भी हो जाती है, और फिर सर दवाइयाँ जो हैं वो भी इतनी महंगी और इतनी मुश्किल से मिलती हैं। ये सारी परेशानियां हैं, ये जो होती हैं, इसके लिए मैं परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उन्होंने बात काटते हुए कहा भैया तुम ये बताओ, मैंने एक लिस्ट बना रखी है जिसमें मैं सब वो चीज़ें लिख लेता हूँ जो जिसके बिना पर झूठ बोला जाता है। अब उसको मैं भी चेक करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ, तुमने ये सारे मेरी लिस्ट से कितने करीब हो, या कोई नया टाइप का झूठ आएगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो आते हैं छुट्टी लेने, वो एक नया झूठ लेके आते हैं, और झूठ को हम समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या करें, कुछ हमारी मजबूरी भी है, फिर भी हम उसको समझा देते हैं यार तुम अपने काम कर लो, ठीक है, तुम झूठ मत बोलो, सच्ची बातें बता दो। हम कोई ऐसी जालिम शख्सियत नहीं है, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है कोई आदमी सच्चा आके बता दे कि साहब मुझे तो ये करना है, ये करना नहीं। सब आप लोगों ने, मैंने जो मैं आपको बताया, ये सारे वो तरकीबें हैं जिनसे आदमी झूठ बोलता है। अब आप भी यही कहेंगे कि हाँ जी ये हो गया वो हो गया, उधर सास बीमार है, ससुर का एक्सीडेंट हो गया, बीवी अम्मा अब्बा की वजह से परेशान है, मेरे अम्मा अब्बा तुम्हारे हालात देख के परेशान है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना हो रहा, तुम ये सारे गड़बड़ करके आपको 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन की छुट्टी चाहिए। तो सब छुट्टी तो मिल जाएगी, तो बोलो कितने दिन की छुट्टी चाहिए। तो उसने कहा सर आपने जितनी बातें मुझसे कहीं, इससे इन बातों से निपटने के लिए होने तक
کیسا آپ کیا بتاؤں میں آپ کو، کس طرح سے میں ایکسپلین کروں؟ نے کہا میں سیدھی سیدھی بات کروں، تم نے جو باتیں میں نے تمہیں بتائیں اس میں سے کون سی چیز ایسی ہے جس کو بنیاد بنا کر تم آفس سے چھٹی لو گے؟ کہنا صاحب اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کے میں چھٹی لوں گا آفس سے۔ کہنے لگے کمال ہے بھائی، نہ تو کا ایکسیڈنٹ ہوا، نہ تمہاری ساس بیمار ہے، نہ بیوی پریشان ہے، نہ بچوں کی طبیعتیں خراب ہیں، اور یار کیسے باتیں کر رہا ہوں پھر؟ کہنے لگے سر آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں، میں یہ ساری آپ کی جو ترکیبیں ہیں یہ میں اپنے پاس نوٹ کر لوں گا، لیکن ایک بات میں بتاؤں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی تم بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے سر میری ابھی شادی ہوئی نہیں، میں اگلے مہینے شادی پہ جاؤں گا، اس لیے ایڈوانس میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میری شادی ہو رہی ہے، اور وہ کارڈ بھی میں لے کے آؤں گا، اور اس شادی میں آپ کی شرکت لازمی ہے۔ 1 مہینہ پہلے میں نے بتا دینا، کارڈ کل لے آؤں گا، وہ کارڈ میں ڈیٹ دیکھ کے۔ اب میری شادی جب ہوگی تو جب یہ آپ کی بتائی ہوئی باتیں میں ریز کروں گا کہ کیا واقعی میں یہ سچ ہے، لیکن فی الحال تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے، مجھے چھٹی چاہیے اگلے مہینے کی، کوئی تاریخ میں بتا دوں گا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے بھائی تم تو بڑے سچے اچھے آدمی ہو، چلو ٹھیک ہے اگلے مہینے کو ہم تمہاری شادی میں بھی آئیں گے اور تم کو چھٹی بھی ایک ہفتے کی دے دیں گے، چلیں گی؟ کہ انہوں نے کہا ہاں سر بالکل 1 ہفتے کی چھٹی مل جائے گی، لیکن یہ بات سچی ہے۔ تو صاحب سچی بات کہیں بے اثر نہیں ہوتی، ہمیشہ اثر رکھتی ہے۔ انہوں نے سچی باتیں کی، وہ اثر والی تھی، وہ اثر ہوا، اور ان کو وہ مطلب ہے، اور صاف بات کر دی کہ صاحب جتنی بیماریاں اور یہ جو ہے یہ سب اس شخص کی ہیں جو شادی شدہ ہو، میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، اگلے مہینے ہوگی تو میں آپ کو بھی بلاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ تو صاحب یہ اس کے بھی دیکھا آپ نے کہ سچائی جو ہے وہ کس قدر کام کی باتیں ہیں، کس قدر عزت کی باتیں ہیں۔ وہ جو ان کے مالک تھے وہ انہوں نے کھڑے ہو کے اس کو بات بھی دی اور کہا میں ضرور آؤں گا، اور تم کو ایڈوانس میں جو تاریخ سے 1 دن مقرر کرو گے اس کو ملا کے میں آپ کو 1 ہفتے کی چھٹی میں تنخواہ میں کچھ ایکسٹرا کچھ دوں گا تاکہ آپ کے شادی کے خرچے بھی پورے ہو جائیں۔ یہ سب سچ بولنے کی وجہ سے ہوگا۔ سب سچ کی بات تو کرنے کے ہاں ایک بات اور یاد آ گئی۔ ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا یار تمہارے جب ہے باتیں جب کرتے تھے تو تم بہت سارے اپنی ذاتی زندگی میں جو سنے تھے، جو وہ واقعات ہوئے تھے اور جو بڑے اچھے لگے اور بڑے ہمیں خوشی بھی ہوئی ان کو سن کے، وہ کبھی کبھی اپنے پروگرام میں اپنے وہ جو ہے زندگی میں جو واقعات ہوئے، یہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی، تو یہ آن ایئر کرو، اچھا ہے۔ وہ تو باتیں پرانی ہو گئی، کچھ تو بیچارے وہ اوپر تک سروس نہیں جاتی، نہیں تو وہ تو سب آدھے سے زیادہ تو اس میں وہ کام آ گئے ہوں گے، کیونکہ کہاں تمہاری جوانی کا ذکر اور کہاں اب ان کو باتوں کو، تو کوئی ایک آدھ قصہ تو ہوگا۔ کہنے لگے صاحب ایک قصہ ہے، ہمارے ایک دوست تھے بڑے، ان کو ہم لوگ راجہ صاحب کہتے تھے، راجہ صاحب منظور تھے، اور ان کا ایک پرنٹنگ پریس تھا۔ راجہ صاحب شریف آدمی تھے، لوگوں کی باتیں مان لیتے تھے، اور پھر بعد میں دھوکہ کھا جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے مجھے کسی پیسے کے لالچ سے دھوکے سے مجھے لوگ بیوقوف بنا کے پیسے الگ بتن بنایا، اور میں بھروسہ کرتا ہوں ان کی زبان پر نقصان اٹھاتا ہوں، مجھے نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی، مجھے نقصان کی کبھی یہ سوچا بھی نہیں، لیکن مجھے اعتماد ٹوٹ جاتا ہے کسی پر کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس نے صحیح بولا، لیکن جب اعتماد ٹوٹ جاتا ہے تو وہ نقصان سے زیادہ آدمی کو تکلیف دے کرتا ہے۔ نقصان تو بزنس میں ہوتا بھی ہے۔ خیر وہ پرنٹنگ پریس تھا ان کا، وہ چل رہا تھا، اس میں ایک آدمی جو سب کچھ کام کرتا تھا، اس کا نام تھا ابھی نام یاد آ جائے گا، اس کا نام تھا سراج جو تھا بڑا محنتی تھا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، اور بڑا محنت سے کام کر رہا تھا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بھائی ایک دفعہ یہ ہوا، سراج 4 دن سے غائب ہو گیا۔ تو میں پریشان ہوا اور کہ کہاں چلا گیا، کیسے چلا گیا، پتہ نہیں کیا بیمار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کراچی جیسی جگہ پہ تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بڑے سوچتے رہے، ایک دن دیکھا تو وہ بڑے پریشان حال میں
آ گیا پریس پہ اور بڑا اداس بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی خیریت تو ہے, کیا ہوا؟ تو انہوں نے اتنی ایسی آواز میں بات کی کہ میں بھی خاموش ہو گیا اور کہنے لگا. میں نے ان کو تسلی دی, نہیں بلکہ ہو سکتا ہے اب تمہیں یہ نقصان ہو گیا, انشاءاللہ کرنا کر اب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, یہ تو اللہ کی مرضی تھی, جس نے دیا اس نے واپس لے لیا, تو اب تم کیا کر سکتے ہو؟ تو کہنے لگا ہاں سر یہی میں تھا, پریشان تھا. ایک دن کے بعد ایک خوشی ملی تھی اور میں نے آپ سے بتایا بھی تھا کہ مجھے خوشی ملنے والی ہے, میری یہاں اولاد ہونے والی ہے, اور آپ نے مجھے مبارکباد ایڈوانس میں دی اور کہا جب ہو تو مجھے بتانا, میں آؤں گا بھی, کچھ نہ کچھ تم کو دوں گا اور لے کے چلے جانا. تو صاحب وہ بیچارہ آیا, 3 دن تک اس کی زندگی تھی, 3 دن, چوتھے دن وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. تو اس وجہ سے میرا نظام پورا درم برم ہو گیا, نہ کھانے کو دل چاہتا ہے نہ کام کو دل چاہتا ہے, ایک عجب کیفیت میں ہوں. انہوں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں بھیا, ایک دفعہ اتنے سال بعد ہوا ہے تو اس کا مطلب اب یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا, تھوڑے دن بعد تم پھر خوشیوں کی لہر میں آ جاؤ گے, اور انشاءاللہ وہ جو کمی ہوئی تھی وہ سب بہت جلدی پوری ہوگی. اس کو دلاسا بھی دیا, کچھ دیکھا پیسے کی بھی ضرورت ہوگی, تنخواہ بھی آدھی پتہ نہیں لیا, ان کو 1000 روپے دیے, کہا کہ یہ خرچے کے لیے رکھ لو تاکہ تم کچھ ہوش میں بھی آ جاؤ. وہ صاحب 1000 روپے لے کے چل دیے. تھوڑے دن بعد اور تھوڑے دن ہو گئے تو وہ صاحب راجہ صاحب نے کہا بھائی تم تو ہمارے یہاں آتے ہو جاتے ہو, ایک پارٹی ایک حصے دار کی طرح سے تم رہ رہے ہو ہمارے ساتھ, جیسے تم بھی ایک ون آف دی پارٹنر ہو پریس کے. میں نے کہا سر ہم تو یہی سمجھ کے آ جاتے ہیں, جب بھی دل چاہتا ہے آ جاتے ہیں, یہاں بیٹھے چائے پیتے ہیں اور آپ سے باتیں ہوتی ہیں, پھر اپنے راستے چلے جاتے ہیں. کہنے لگا ہاں کیا اس کی اتنا اچھا آدمی تھا, اس کی پریشانی ہے, اس کی تکلیفوں میں ہے, کیوں نہ ہم اس کے گھر جا کے اس کی حوصلہ افزائی کریں. ہم نے کہا سر بالکل کرنی چاہیے, اب یہاں سے دے دیا, آپ نے پیسے بھی دے دیا, وہ گھر پہ کہا ہے چلو ایک دن گھر چلتے ہیں. تو کہنے لگے گھر کیسے معلوم ہوگا؟ میں نے کہا سر ایک دن آپ آئے نہیں تھے تو ہم باتیں کر رہے تھے, میں نے اس سے باتوں میں گھر کا پتہ پوچھ لیا, بھائی کدھر رہتا ہے, کہاں رہتا ہے, کیا اچھا آدمی ہے, تو دل چاہتا ہے تو اسے کبھی کبھی ملاقات ہو بھی جائے بغیر. کہنے لگے اس نے مجھے پتہ بتا دیا, بہت آسان پتہ تھا. میں نے اس کو سنا اور کہنے لگے چلیں کل. میں نے کہا بالکل چلیں. کہنے لگے بس ایسا کرو 10-11 بجے یہاں سے نکل لو, وہاں آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. وہ جو ہے وہاں پہنچنے کے بعد اس نے بتایا تھا کہ ایک کونے پہ ایک دکان ہے, جنرل محلے میں جو دکانیں ہوتی ہیں اس دکاندار سے پوچھو گے کہ ان کا گھر کہاں ہے, وہ بتا دیں گے. جب بھائی ہم گئے, پوچھا, ان کا نام بتایا تو انہوں نے کہا ہاں نام پہچان گیا میں, وہ پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں, پرنٹنگ مشینیں وغیرہ. کہنا ہاں بھائی وہ, اور آپ کو میں نے کہا بھائی ان کو یہ ہمارے ان کے پریس میں کام کرتے ہیں, اس کو کچھ دن پہلے اس کا ایک بیٹا ہوا تھا اور بیٹا پیدائش کے 3رے دن انتقال کر گیا. وہ ہنسا, کہنے لگے صاحب کیا باتیں کر رہا ہو, جس آدمی کو بتا رہے ہو اس کے یہاں نہ اس کی شادی ہوئی ہے, نہ اس کے یہاں اولاد ہوئی ہے, اور نہ اس کا کوئی مرا ہے. یہ بڑا جھوٹا اور دھوکے باز آدمی ہے. ہم نے کہا بھائی اب جو کچھ بھی ہے اب تو ہم یہاں آ گئے, کم سے کم اس کو دیکھ کے پوچھ ہی لیں گے کہ خیریت. کہنے لگے آپ یہاں رکیے, میں آپ بغیر اس کو آپ کا وہ بتائے ہوئے میں اس کو اپنا لڑکے کو بھیجا, کہ جاؤ اس کو بلا کے لے کے آؤ. کہنا کوئی آپ کے کوئی دوست ہیں کیا ہے, یہ مت بتانا کہ جہاں آپ ہیں, اور گھر میں سے اندر جا کے دیکھ کے آ کے بتا دو. وہ گیا, ان کا بیٹا تھا کوئی تھا لڑکا, وہ گیا 2-3 گھر چھوڑ کے گلی میں, اسی میں ان کا گھر تھا, وہ جا کے اس نے اندر سے دیکھا تو وہ چلے آ رہے ہیں. اب جو ہمارے سامنے آئے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی ہم تو تمہارے کی طبیعت پوچھنے آئے, اور جو تمہیں وہ لگا دھچکا اس میں اس کو کہتے ہیں بھول جاؤ, اب کام پہ آ جاؤ اور کام کرو. دنیا میں ہو گیا ایسا واقعہ, انشاءاللہ دور. اب جو وہ ان کی شکل دیکھنے لائق تھی کہ وہ عجیب و غریب انداز میں ہو گئے, ایک دم کلٹی کھا کے. تو میں نے کہا ہمیں سب پتہ چل گیا کہ تم بڑے جھوٹے ہو اور تم نے سب کچھ ڈرامہ جھوٹ کیا. توبہ کرو اللہ سے, اور یہ بیکار کی باتیں مت کرو.
نہ تمہاری شادی ہوئی، نہ تمہاری اولاد ہوئی، اور نہ کوئی مرا. نہ شادی ہوئی تو تمہیں اولاد کہاں ہوتی، اولاد کہاں ہوئی تو مرتی کیسی. وہ تو تم نے سارا ڈرامہ کیا تھا. مجھے غصہ آیا، دل چاہتا تو میں ایک دو ہاتھ بھی جڑ دوں. پھر میں نے کہا چھوڑو بھائی، خواہ کیا کرنا. تو صاحب یہ جھوٹ جو ہے یہ معاشرے کا بدترین چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں صلاحیت کر گئی ہے. اور میرے خیال میں جہاں جہاں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ہر زبان میں کامن ہوتا ہے وہ جھوٹ، غلط بیانی، اور یہ ہر زبان میں ہوتی ہے. کسی نہیں دنیا میں کوئی ایسا معاشرہ نہیں ہے جس میں جھوٹ نہ بولا جائے، جہاں بےایمانی نہ کی جائے. چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، زیادہ تعداد میں ہوتی ہے، کم تعداد میں ہوتی ہے، خیر ہوتی تو سب جگہ ہے. اللہ ہم کو بھی سچ بولنے کی ہمت اور صلاحیت عطا فرمائے، اور جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے کی خصوصیت اور سمجھ دے، تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ شخص ہمیں جھوٹ رہا ہے، بول رہا ہے اور ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی ٹائم بھی ہمارا پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کسی اور بات پہ بات کریں گے. اس دفعہ تو ایک قصہ جو دوسرا یہ جو میں نے سنا ہے، یہ اس میں تو میں انوالو تھا اور بتایا ہے کہ یہ ایسے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. تب اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر کوئی ایک لائٹر موڈ میں آئیں گے اور اس کو بات کریں گے. نسیم درانی آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ میرا پروگرام سنتے ہیں اور محسوس بھی کر لیتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اگلے اتوار تک. اللہ حافظ. اللہ کی امان میں رہیں، خوش رہیں، سچ بولیں اور سچ سنیں. دونوں باتیں ہیں، جو بولنا بھی اور سننا بھی. اب اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی.